बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, इस्लामी नज़रियाती कौंसल के VPN के ख़िलाफ़ फतवे ने हर तरफ धूम मचा दी। कुछ मुखालफिन मैदान में उतरे हुए हैं, कुछ हमायती बात कर रहे हैं और ये बात की जा रही है कि आखिर एक टेक्नोलॉजी गैर शरई कैसे हो सकती है। अगर VPN की बात की जाए तो अमूमी VPN की तारीफ़ ये की जा सकती है कि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के ज़रिए आप उन वेबसाइट्स को भी देख सकते हैं जो किसी रियासत में ब्लॉक की गई होती हैं, या आप उन वेबसाइट्स पर भी एक्सेस कर सकते हैं जिसके ऊपर फायरवॉल लगाई जाती है ताकि उसकी लिमिटेशन को जो महदूद किया जा सके। दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने शहरियों के लिए एक ऐसा निज़ाम वज़ा करते हैं कि जिसके नतीजे में वो वेबसाइट्स या वो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनको रास्ता रोकने के लिए वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी जाती हैं, और उसको रास्ता रोकने वाले को जो है उसको बरास्त जो है आप समझें कि उस तक एक्सेस हासिल करने के लिए फिर VPN का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या VPN की टेक्नोलॉजी गैर शरई हो सकती है? VPN का इस्तेमाल अगर हुकूमत की तरफ से इजाज़त के बगैर हो तो उसे गैर शरई कैसे कहा जा सकता है? फिर अगर क्या VPN के ऊपर पाबंदी भी लग जाए, अगर VPN को बैन भी कर दिया जाए, गैर शरई भी करार दे दिया जाए, तो क्या शहरियों को रोका जा सकेगा कि वो जो वेबसाइट जो हुकूमत बंद करना चाहती है उन तक एक्सेस ना हो? इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसमें भी बात करेंगे। साथ ही साथ इसका जायज़ा लेंगे कि आखिर ये फतवा देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। पाकिस्तान में ऐसे कौन से मसाइल हैं कि जिसकी बुनियाद पर हमें इंटरनेट को अगर स्लो करना पड़ता है, ट्विटर को अगर स्लो करना पड़ता है, या वो वेबसाइट जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ गुस्ताखाना मवाद भी जो है नशर किया जाता है, उस तक एक्सेस को रोका जाए। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जाती है? हमारे साथ मौजूद है आज के प्रोग्राम के अंदर चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल डॉक्टर राग़ब नईमी साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया के दो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क के माने नाम डॉक्टर फरहान विरक साहब सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, वो भी आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। आर शहजाद साहब सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजी के हवाले से भी उनसे हम बातचीत करेंगे, वो भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राग़ब नईमी साहब, आपसे प्रोग्राम का हम आगाज़ करना चाहेंगे कि आखिर ये ज़रूरत क्यों महसूस की गई कि VPN को जो एक टेक्नोलॉजी है उसको गैर शरई करार दिया जाए? हुकूमत के लिए क्या ऐसे मसाइल थे और आप क्या समझते हैं कि टारगेट क्या है? और अगर इस टारगेट की बुनियाद पे ये बात मान ली जाए कि गैर शरई है, गैर कानूनी है, तो क्या उसका सद्देबाब हो सकेगा जो जिन वेबसाइट्स तक एक्सेस को आप रोकना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब। आपके इन तमाम सवालात के जवाबात देने से पहले मैं चाहूँगा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल में VPN और दीगर साइट्स के हवाले पर होने वाले काम का एक जायज़ा मैं पेश कर दूँ। बुनियादी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में एक फ़ैसला हुआ और उस फैसले के नतीजे में ये हुक्म हुआ कि एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जाए मुख्तलिफ़ वजारतों में और इस्लामी नज़रियाती कौंसल में, जिसमें वज़ारत मज़हबी अमूर है, वज़ारत इत्तलात है, FI है, PTA है और उसके साथ इस्लामी नज़रियाती कौंसल। और फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसल में एक इजलास मई 2023 में हुआ जिसमें ख़ास तौर पे गुस्ताखाना मवाद जो कि नेट के ऊपर अवेलेबल था उसको रोकने के लिए तजवीज़ और तदाबीर को सामने लाया जाए। इस वर्किंग रिलेशन की मुशावरत के नतीजे में जो तजवीज़ पेश हुई 6 और 7 जून 2023 के इजलास में इसे पेश किया गया ज़िमनी एजेंडे आइटम नंबर 5 के तौर पे, और उसके बाद फिर कौंसल ने इन सिफारिशात की तौसीक़ की और बाकायदा कार्रवाई करके ये कौंसल का रिकॉर्ड का हिस्सा सिफारिशात बन गई। इन सिफारिशात में से एक सिफारिश ये थी जो मैं आपके सामने अभी पेश कर देता हूँ कि PTA सोशल मीडिया वेबसाइट्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द अज जल्द शुरू करे और तमाम VPNs को बंद करने के लिए बिला ताख़ीर इक़दाम करे। ये बात मैं आज की नहीं कर रहा, यह उस वक़्त की बात है जब साबिक चेयरमैन कौंसल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जनाब डॉक्टर किबला अयाज साहिब बहैसियत चेयरमैन कौंसल में मौजूद थे और हाई कोर्ट के उस डिसीजन के ऊपर यह बात हुई। बुनियादी तौर पे ये जो बात की जा रही है ये सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे VPN के ज़रिए से गुस्ताखाना मवाद को ख़त्म करने के हवाले से, वो तमाम मवाद जो कि मुल्क की सालमियत के हवाले से है, नुकसान पहुँचाने के लिए अपलोड है, जिसमें तासुब है, मुनाफरत है, इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी है, और फिर लोगों को
حکومت اور ریاست کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف ابھارا جانا ہے، جس میں بلا وجہ کریکٹر اسیسینیشن ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ بلا شبہ آپ کی بات جو ہے کہ کیا کوئی بھی ایپ شرعی یا غیر شرعی ہو سکتی ہے، جبکہ وہ ایپ تو مختلف قسم کے ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ ایپ کا استعمال دیکھا جاتا ہے جب ہم وی پی این کی مختلف ایپس یا وی پی این کی طرح کے مختلف ایپس کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں بنیادی طور پہ استعمال کرنے والا اپنی آئی پی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنی لوکیشن کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، بلا شبہ دیگر مقاصد بھی ہیں، لیکن ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو وہ کام کرنے جا رہا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ علم ہو، یا اس کے لوکیشن کے بارے میں، اس کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ کون ہے، کہاں پہ بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے۔ چونکہ ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ تھا، اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں کونسل میں گزشتہ یہ کام ہوا، اور اس کام کو کونسل کے گزشتہ کام گاہے بگاہے منظر عام پہ لائے جاتے ہیں، اور یہ ایک سوال پوچھا گیا تھا جس کے نتیجے میں اس بات کو بیان کیا گیا، کیونکہ وی پی این کا جب ہم استعمال دیکھتے ہیں، کثیر تعداد میں جو اس کا استعمال ہے، جو میری آج ہی پی ٹی اے کے ایک آفیشل سے بات ہوئی تو مجھے اس نے یہ بتایا کہ کثرت کے ساتھ وی پی این کے ذریعے غیر مہذب، غیر اخلاقی سائٹس کو اوپن کرنے کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ شاید روزانہ کی بنیاد کے اوپر 15 ملین ہٹس ہوتی ہیں، وی پی این کے ذریعے اٹیمپٹس ہوتی ہیں ان سائٹس کو اوپن کرنے کی، جس کا تعلق غیر مہذب اور غیر اخلاقی سائٹس کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے دیگر معاملات بھی ہیں جس میں وی پی این کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فرحان ورک صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا اور یہ جاننا چاہوں گا میں کہ وی پی این کیا انلیگل ہے دنیا بھر میں؟ کیونکہ اگر یہ سوچا جائے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہے یا اپنی لوکیشن چھپانا چاہے تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا کے دیگر ممالک میں بھی وی پی این کو انلیگل قرار دیا جاتا ہے؟ کیونکہ مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، وہاں وی پی این کا استعمال غیر قانونی ہے۔ وی پی این بطور جو ہے ایک ایپ یا ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ، ایک ٹیکنالوجی کے طور پہ غیر قانونی ہے۔ جی سر، پہلے میں یہ چیز تھوڑی سی واضح کر دوں کہ یہاں پر وی پی این سے مراد دو طرح کے وی پی این ہیں، ایک رجسٹرڈ وی پی این ہے اور ایک ان رجسٹرڈ وی پی این ہے۔ رجسٹرڈ وی پی این وہ ہے جو کہ ریاست پاکستان میں رجسٹر کروایا جاتا ہے، پی کی منظوری دیتی ہے، اس کے اوپر آپ غیر اخلاقی مواد نہیں دیکھ سکتے۔ رجسٹرڈ وی پی این کو انہوں نے الو کیا ہے 2020 سے لے کر اب تک 20,000 سے زائد لوگ اپنے جو وی پی این ہیں وہ وائٹ لسٹ کروا چکے ہیں، ان میں کمپنیز بھی ہیں، وہ سب پی ٹی اے کا ایک پورا پروسیس ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم وی پی این کیوں استعمال کر رہے ہیں، اس سے ہمارے مقاصد کیا ہیں، پی ٹی اے ان کو لو کر دیتا ہے، وی پی این وائٹ لسٹ ہو جاتا ہے، وہ لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو مسئلہ ہے آج کل چل رہا وہ ان رجسٹرڈ وی پی این کا ہے، کہ وہ لوگ جن کی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر سر ہم مشرق وسطیٰ کو چھوڑیں، ہم اپنے ہمسائے ملک پر چلے جاتے ہیں۔ انڈیا میں 2022 میں یہی لیجسلیشن آ چکا ہے، وہاں پر انہوں نے وی پی اینز کے رجسٹریشن کا باقاعدہ عمل شروع کیا، اور آج بھی جب آئی ٹی انڈسٹری کا نام لیا جاتا ہے تو انڈیا وہاں کے دنیا کے ٹاپ ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی یہی سیم چیز رائج ہے، وہاں پر بھی وی پی اینز کو پراپر رجسٹر کیا گیا ہے، ترکی میں وی پی اینز کو رجسٹر کیا گیا ہے، یو اے ای میں کیا گیا ہے، عمان میں کیا گیا ہے۔ تو پوری دنیا میں جو ممالک ہیں وہ وی پی اینز کو رجسٹر بھی کرتے ہیں، اور کوئی بھی ملک آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اس ملک کے اپنے سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو بائی پاس کریں۔ اس کی آپ کو سب سے بڑی مثال دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں یہ جو پولیس لائنز پہ دھماکہ ہوا تو اس کا مرکزی مجرم پکڑا گیا، تو اب وہ جو مرکزی مجرم تھا اس نے صرف 2 لاکھ روپے لے کر پشاور میں 100 سے زائد پولیس افسرز کی شہادت کا باعث بنا، اور اس نے دہشت گردوں سے رابطہ کس پلیٹ فارم کے ذریعے قائم کیا؟ ٹیلی گرام۔ اب ٹیلی گرام کی جو ایپ ہے وہ پاکستان میں بین، تو ٹیلی گرام کے تھرو اس نے تبھی رابطہ قائم کیا ہوگا جب اس نے وی پی این کا استعمال کیا اور ان رجسٹرڈ وی پی این کا استعمال کیا۔ تو یہ پاکستان کے لیے صرف پورنوگرافک والا ہی کانٹینٹ نہیں بلکہ ایک سیکیورٹی تھریٹ بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ایک وی پی این جو رجسٹرڈ وی پی این ہے اس کے اوپر کچھ قدغن لگائی جا سکتی ہے؟ فار ایگزامپل میں ایک رجسٹرڈ وی پی این لے لیتا ہوں لیکن ریاست نے کچھ چیزوں کو بین کیا ہوا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ گستاخانہ قسم کا مواد موجود ہے فلاں ویب سائٹ کے اوپر، رجسٹرڈ وی پی این کے تھرو وہاں جایا جا سکتا ہے؟ سر اس وی پی این کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ریاستی جو ریسٹرکشن ہوتی ہیں ان کو بائی پاس کیا جائے، لیکن اب رجسٹرڈ میں کیا ہوگا کہ آپ کا نام آ جائے گا ان کے پاس، آپ کی تفصیلات آ جائیں گی، حکومت کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ وی پی این کا استعمال کس لیے کرنا چاہتے ہیں، تو پراپر آپ کے بزنس کو ویریفائی کر کے آپ کو وی پی این کی یوزیج الاؤ کی جائے گی۔ جیسے پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا کال سینٹرز کا آج کل بڑا رواج چل رہا ہے،
تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے امریکہ میں کوئی لوگ ٹرک استعمال کر رہے ہیں تو پاکستان میں ان کے کال سینٹرز کھلے ہیں، وہ اس بات چیت کے لیے ان کو امریکی وی پی اینز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کے چند شعبے ہیں، بزنسز ہیں جہاں پر وی پی این کا استعمال ہوتا ہے. تو وہ اگر پی ٹی اے سے رابطہ کریں، ان کو بتائیں کہ جی ہماری ضرورت ہے، ہمارا بزنس یہ رجسٹرڈ ہے، یہ ہماری تفصیلات ہیں، تو پی ٹی اے ان کو الو کر دیتے ہیں اور وہ پاکستانی ریسٹرکشنز کو بائی پاس کر سکتے ہیں، لیکن صرف کاروباری مقاصد کے تحت کر سکتے ہیں. عارف شہزاد صاحب، آپ نے دنیا کے دیگر ممالک میں بھی دیکھا یہ سارا جو وی پی این کا سسٹم ہے. میرا سوال میں یہی آپ سے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا اگر وی پی این جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو گیا تو پھر کیا ہم سمجھ لیں کہ پاکستان میں جس قسم کی ہمیں خدشات ہیں، سیکورٹی کے ہمیں خدشات ہیں، پرابلمز ہیں، یہ رک جائیں گی اسے؟ دیکھیں، مانیٹرنگ جو ہے نا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر فرحان جو بات کر رہے تھے نا کہ جو جیو ریسٹرکٹڈ سائٹس ہیں ان کے لیے پھر آپ ان کو بائی پاس کرنے کے لیے آپ نے وی پی این لگانا ہوتا ہے، کہ جیسے آپ کال سینٹر پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایک خاص جغرافک لوکیشن دینی ہے تو پھر آپ یوز کرتے ہیں. رجسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ ریسٹرکٹڈ سائٹس ہیں، چاہے وہ پورنوگرافیکل ہیں، چاہے وہ ہیٹ سپیچ ہے، چاہے وہ جو سیکورٹی ریلیٹڈ ہے، اس کو جو ہے نا ٹریک ڈاؤن کر سکے. مطلب دیکھیں، یہ جو پاکستان میں سیکورٹی چیلنجز بہت زیادہ ہے، سیکورٹی تھریٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ جو سیکورٹی تھریٹ ہے اس میں جو ایک چیز بڑی ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کو ٹریک ڈاؤن کر سکیں، ان پہ نظر رکھ سکیں. اور جب رجسٹر ہوگا کوئی بھی وی پی این ہے، دیکھیں کوئی بھی ملک ہے، آپ دنیا کے کسی بھی ملک، میرا تو مطلب یہ شعبہ ہے جس پہ میں بات بھی کرتا ہوں، کہیں پر بھی سوشل میڈیا یا یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ 100% فری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب تمام ملکوں نے اپنے جو ان کے سیکورٹی کنسرنز ہیں، جو ان کے سیکورٹی نیڈز ہیں، اس کے حوالے سے بالکل اس کے حوالے سے ریسٹرکشنز رکھی ہوئی ہیں. بہت بڑی مثال ہے، فار ایگزامپل ابھی ٹرمپ صاحب جیتے ہیں اور جیتے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے تمام یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے ایکریڈیشن صحیح کروانی ہے اور گورنمنٹ کی امداد لینی ہے تو آپ جو ہیں یہ اسرائیل کے بارے میں جو انہوں نے بات کی کہ اس پہ جو ہے نا جو جیوز کے بارے میں جو آپ کے بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ وہ نہیں آپ بات کر سکتے نا. ہولوکاسٹ ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہولوکاسٹ کے اوپر ہیٹ رکھیں گے تو ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. تو دس از کائنڈ آف اے ریسٹرکشن. ابھی آسٹریلیا نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے پابندی لگا دی سوشل میڈیا ایپس یوز کرنے کے لیے. ابھی یو کے بھی یہی چیزیں سوچ رہے. تو مطلب ہر ملک کی ایک اپنی نیڈ ہوتی ہے جس کے مطابق وہ لا بناتا ہے، اور پاکستان کی بھی سیکورٹی نیڈز ہیں. یہاں ہر دوسرے دن بم دھماکے ہوتے ہیں اور بہت ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو ان سب پر حکومت کی نظر رکھنا، سیکورٹی اداروں کا نظر رکھنا، انفارمیشن رکھنا، ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا، ان کو بر وقت روکنا، وہ اسی صورت ہوگا جب وہ ایسے جو پلیٹ فارم ہیں جو کہ گورنمنٹ کی نظر میں ہی نہیں آتے ہیں ان پہ کنٹرول کیے. تو اس لیے انہوں نے اس کی بات کی کہ آپ جو ہیں اس کو رجسٹرڈ کروائیں تاکہ گورنمنٹ کو پتا ہو. اور جب آپ رجسٹرڈ کریں گے تو آپ کو جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، وہ جو سائٹس ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ریسٹرکٹڈ رہیں ہماری جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر، تو وہ پھر اس پر نہیں جائیں گے. اگر جائیں گے تو ان کو پھر بین کریں. لیکن رائے صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ دیکھیں کروڑوں کی آبادی ہو، اس میں اگر آپ بین کر بھی دیں، وی پی این کے تھرو انٹرنیٹ لوگ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، پیمنٹ کر لیتے ہیں، باہر کے ممالک میں پیمنٹ ہوتی ہے، آپ کے پاس وی پی این آن لائن آ جاتا ہے، روکا کیسے جا سکے گا؟ آپ زیادہ سے زیادہ آپ ان کو تلقین کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہ فتویٰ جاری کیا ان کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے. قانون کے دائرے میں کیسے لایا جا سکتا ہے ایک بندہ اگر غیر قانونی وی پی این استعمال کر رہا ہے؟ یہ جو فائر وال لگائی ہے اور جس کا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے لاسٹ ویک آئی تھنک، جس میں انہوں نے وی پی این کو بلاک کر دیا تھا. تو لوگ وی پی این کے تھرو بھی نہیں جا سک رہے تھے جن سائٹس کو یہ نہیں چاہتے تھے جائیں. تو دیکھیں ٹیکنالوجی ہر چیز کا حل موجود ہے، اور میرے خیال سے پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ جو ان رجسٹرڈ جیسے وہ موبائل بلاک ہو جاتے تھے نا جو ان رجسٹرڈ ہوتے تھے پی ٹی اے کے ساتھ، تو وہ ان کو بلاک کر دیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر راجہ صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ اگر کوئی شخص فرض کریں کسی ایسے گستاخانہ قسم کے مواد کی تشہیر کرتا ہے تو قانونی طور پہ اگر اس کے حوالے سے مواد بھی سامنے آ جائے، اگر پورا نیٹ ورک بھی پتہ چل جائے تو پھر سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ جو فحاشی کی ویب سائٹس ہیں
ان کو استعمال کرنے والا بھی کسی قانون کے نرغے میں آئے گا یا محض انہیں اصلاح کے لیے ہم ان کے خلاف بات کرتے رہیں گے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.